खदंगे उस्मानी किस्त नंबर 4 बाई इलियास सीतापुरी। सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की तारीखी दास्तान। ज़िक्रिया की अदम मौजूदगी में हर कोई परेशानी और बदहवासी में इधर उधर भागा फिर रहा था। उस्ताद अरसलान की परेशानी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इसको किस हद तक ये यकीन हो चुका था कि ज़िक्रिया फ़रार हो गया। जब तक ज़िक्रिया मिला नहीं था, उस्ताद अरसलान अपने इंजाम से लर्ज़ा और तरसा, और इसको अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी। उस्ताद अरसलान ने ज़िक्रिया को आते देखा तो दौड़कर इसके पास पहुंच गया और फरते खुशी में कहा, ज़िक्रिया, तूने परेशान कर दिया। ये तू कहाँ चला गया था? ज़िक्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और उस्ताद अरसलान के पास से गुजर तो अपने कमरे में चला गया। इसके पीछे पीछे उस्ताद अरसलान भी कमरे में दाखिल हो गया। बोला, ज़िक्रिया, आखिर क्या बात है? ये तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? ज़िक्रिया ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार उस्ताद अरसलान एकदम गर्म हो गया। गुस्से में बोला, ज़िक्रिया, मैं तेरी गुस्ताखियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरा उस्ताद हूँ। तो मुझसे बेहूदा और गैर मुहज़्ज़बाना रवैया रखेगा तो मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। ज़िक्रिया ने बेचैन होकर उस्ताद अरसलान की तरफ देखा और आहिस्ता से तनफ़ुर आमेज़ लहजे में बोला, उस्ताद मोहतरम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान न कीजिए। उस्ताद अरसलान ने तहकुमाना शान से कहा, ज़िक्रिया, अगर तू मेरी बात नहीं सुनता तो सुन। अब मेरी ज़ुबानी सुल्तान का फ़ैसला सुन ले। सुल्तान ने तुझको दूसरे सेन में काफ़ी देर पहले तलब फरमाया था। तू यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए ये फ़र्ज़ मुझे सौंपा गया कि मैं तुझको अपने साथ लेकर सुल्तान की खिदमत में पहुँच जाऊँ। ज़िक्रिया को अपने पाँव तले से ज़मीन सिरकती महसूस हुई। उस्ताद अरसलान ने मज़ीद हाकिमाना शान से कहा, अब यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी वक्त मेरे साथ चल, वरना सुल्तान का अताब मालूम नहीं क्या रंग लाए। ज़िक्रिया का सारा गुस्सा, सारी खफगी भाप बनकर उड़ गई। वो चुपचाप उस्ताद अरसलान के साथ हो लिया। कुछ देर बाद दोनों उस फाटक पर पहुंच गए जो तीसरे और दूसरे सेन के हद इस्तिसाल पर वाक़ था। दरबानों ने इन्हें नहीं रोका और ये दोनों दूसरे सेन में दाखिल हो गए। अब ज़िक्रिया पर खौफ तारी होने लगा था। इसने खौफज़दा लहजे में पूछा, उस्ताद मोहतरम, कुछ पता है? सुल्तान ने हमें क्यों तलब किया है? उस्ताद अरसलान ने बेपरवाही से जवाब दिया, सुल्तान की मंशा दूसरा किस तरह जान सकता है? तेरे फजूल सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ज़िक्रिया और खौफज़दा हो गया। इसने बेजा गुस्से में उस्ताद अरसलान के एतमाद और शफ़क़त को भी खो दिया था। वो चुप हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर सवाल किया, उस्ताद अरसलान, सुल्तान मुझसे क्या पूछेगा? उस्ताद अरसलान ने एक बार फिर झिड़क दिया, मैंने एक बार कह जो दिया कि अपने फजूल सवालों से मुझे तंग न करो। अगर हौसला है तो यही सवाल सुल्तान से करना, इनके सही जवाब सुल्तान ही दे सकेगा। ज़िक्रिया चुप हो गया। सुल्तान के आदमी इन दोनों का शायद इंतज़ार ही कर रहे थे। वो इन्हें लेकर एक नए दीवान में चले गए। ज़िक्रिया यहाँ पहले नहीं आया था। ये दीवान इतना अरीज़ और तवील था कि इसमें बेक वक्त 500-600 आदमी बैठ सकते थे। इसमें ऊपर चारों तरफ की दीवारों में कुर्सियाँ बनी हुई थी, लेकिन दीवान की आखिरी सिरे पर इसकी अगबी दीवार से मुलिक सुल्तान की नशिस्तगाह थी, जो सरेदस्त खाली थी। लेकिन दीवान में 15-16 उमरा इस वक्त भी मौजूद थे। उस्ताद अरसलान ज़िक्रिया को लेकर दीवान के गोशे में बैठ गया। सुल्तान का इंतज़ार हर कोई कर रहा था। इसी आलम में चंद सिपाही एक नौजवान को लेकर दीवान में दाखिल हुए। शायद इसके गालों पर थप्पड़ भी लगाए गए थे, क्योंकि इसका चेहरा सूख भी था और सूजा भी हुआ। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर से एक शख्स नमूदार हुआ और ऐलान किया कि उस्ताद अरसलान, ज़िक्रिया और नौजवान कैदी और इससे मुतल्लिका सिपाही के सिवा सभी बाहर चले जाएं। दीवान ज़रा सी देर में खाली हो गया। ज़िक्रिया की हिम्मत जवाब देती जा रही थी। इसने एक बार फिर उस्ताद अरसलान को मुखातिब किया है, उस्ताद मोहतरम, क्या सुल्तान ने मुझे अज़राए अताब तलब फरमाया है? उस्ताद अरसलान ने ज़िक्रिया की कोहनी मारी और आहिस्ता से जवाब दिया, चुप रह, सुल्तान तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। अब ये फ़िक्रा पूरा ना हुआ था कि सुल्तान की तशरीफ़ आवरी का गलगला बुलंद हुआ और सुल्तान दीवान खाने के दाहिनी तरफ के दरवाजे से नमदार हुआ। दीवान में मौजूद लोग कदरे झुक कर ताज़ीम बजा लाए। सुल्तान ने हर एक पर सरसरी नज़र डाले हुक्म दिया, पीरीशा कहाँ चला गया है? इसको बुलवाया जाए। फिर उस्ताद अरसलान से पूछा, ये नौजवान कहाँ मिला? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, इससे ये सवाल किया गया था मगर ये खामोश रहा। सुल्तान ने दुरुस्त लहजे में कहा, पीरी पाशा को फ़ौरन बुलाया जाए। इसके बाद सुल्तान अचानक ज़ेरे हिरासत नौजवान की तरफ मुतवज्जो हो गया। बोला, ये कहाँ मिला और अपने फ़रार की वजह क्या बताता है? एक निगरान ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये अपनी गलती पर ज़रा भी नादिम नहीं कहता है। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और ये कि मैं आग शहर अपनी महबूबा के पास जा रहा था। सुल्तान ने ज़ेरे हिरासत नौजवान के चेहरे को बगौर देखा। पूछा, इसके दोनों रुखसार लाल और सूजे हुए क्यों हैं? एक निगरान ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, इसने मुज़ाहमत की थी और गिरफ्तारी के बाद अपने अफ़आल शनी पर नदामत के बजाय दिलेरी दिखाई थी। सुल्तान ने पूछा, अफ़आल शनी क्या मतलब? निगरान ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म,
یہ اپنے جذبہ محبت کو معلوم نہیں کیا سمجھتا ہے، بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ تو اپنے محبوبہ کے پاس جا کر دم لے گا یا پھر اس کوشش میں اپنی جان دے دے گا۔ چنانچہ خدام سلطان نے اس کی بے باکی اور درمی پر سرزنش کی، جس سے اس کے دونوں رخسار لال اور متورم ہو گئے۔ سلطان نے تالی بجائی اور جب خدمتگار حاضر ہو گئے اس کو حکم دیا زیر حراست نوجوان کے آدمیوں سے پوچھا جائے کہ ان میں سے وہ کون ہے جس نے اس نوجوان کی سرزنش کی اور اس کے دونوں رخسار زخمی کر دیے۔ اتنے میں ہانپتا کانپتا پیری پاشا بھی آ گیا۔ سلطان نے پیری پاشا سے انتہائی غیظ و غضب میں خطاب کیا، پیری پاشا، طوات میدان کی جنوبی سرحدوں پر واقع خانقاہوں میں چلا جا، وہاں ناصریوں کے تاریک الدنیا اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگے ہیں، وہ سلطانی مفروروں کو ورغلاتے اور گمراہ کرتے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے کہ سلطان نے ابھی تک اپنی غیر مسلم رایا اور ناصری مقتدیان دین سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، پھر وہ ایسا کیوں کرنے لگے؟ پیری پاشا نے عرض کیا، حضور والا، اس کی فوراً تعمیل ہوگی۔ سلطان نے زیر حراست نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا مجرم ہے، یہ نیچری کا مفرور نوجوان، یہ میرے کنبے کا ایک فرد ہے، اس کو میں سزا دوں یا معاف کر دوں یہ میرا فعل ہے، پھر کسی اور کو حق کس نے دیا کہ اس کو تھپڑوں سے مارے؟ اس جرم کے مرتکب کو یہی سزا دی جائے، یعنی اس کے بھی دونوں رخسار لال اور متورم کر دیے جائیں۔ پیری پاشا نے عرض کیا، اس کی بھی فوراً تعمیل ہوگی۔ سلطان نے استاد ارسلان اور ذکریہ کے سوا سبھی کو دیوان سے نکال دیا، لیکن پیری پاشا کو روک لیا۔ سلطان نے پیری پاشا اور استاد ارسلان کو ایک ساتھ مخاطب کیا، کیا میرا پیغام ان لوگوں کی گوش گزار نہیں کر دیا گیا جو آذربائیجان کے قریب ترکی آبادیوں میں رہنے بسنے جا رہے ہیں؟ انہیں بتا دیا جائے کہ وہ اس وقت تک اپنی مرضی کے مالک نہیں رہیں گے جب تک کہ سنان پاشا انہیں نہ بتا دے کہ اب وہ اپنے ذاتی معاملوں میں جو سلطانی مقاصد اور مفاد پر اثر انداز نہیں ہوتے آزاد ہیں۔ پیری پاشا نے جواب دیا، سلطان معظم کا یہ پیغام اکثریت کے گوش گزار کر دیا گیا ہے، بقیہ کو چند دنوں میں بتا دیا جائے گا۔ استاد ارسلان نے عرض کیا، سلطان معظم، میں نے بھی یہ بات متعلقہ لوگوں تک پہنچا دی ہے، لیکن چند ناتجربہ کار اور خام شعور نوجوان اس کی اہمیت و نزاکت کو محسوس نہیں کر سکے ہیں۔ سلطان نے ذکریہ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، کیا ان ناتجربہ کار بے شعوروں میں یہ بھی شامل ہے؟ استاد ارسلان نے مؤدبانہ تائید کی، جی سلطان معظم۔ سلطان نے کہا، یہ ایک بار میری جان بچا چکا ہے، ممکن ہے اس اعزاز نے اس کو متکبر کر دیا ہو، بہرحال اس کو اس بار معاف کر دیا جائے، لیکن اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہنڈی بار بار نہیں بٹھائی جا سکے گی۔ پیری پاشا نے عرض کیا، سلطان معظم، یہ خاکسار ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو بہت نازک بھی ہے اور خطرناک بھی۔ سلطان نے پوچھا، کیا ابھی اسی وقت؟ پیری پاشا نے جواب دیا، وہ بات اس وقت میرے ذہن اور حافظے میں محفوظ ہے، کچھ دیر بعد ممکن ہے محو ہو جائے، ذہن سے نکل جائے، اس لیے اس وقت عرض کر دینے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی دی جائے کہ میں حضور کے گوش مبارک کے قریب سرگوشی میں عرض کر دوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ پیری پاشا سلطان کے کان کے قریب منہ جا کر آہستہ سے بولا، سلطان معظم، نوجوانوں کو معاملات عشق اور امور محبت میں کس حد تک آزادی دی جائے، کیونکہ تاریخ انسانی میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حکم عدول بغاوت، سرکشی، ریاکاری اور انتہا پسندی عشق اور محبت کی ادنا پیداوار ہیں۔ سلطان نے وزیر اعظم کو ڈانٹ دیا، پیری پاشا، تو خود تو بوڑھا ہو چکا ہے مگر نوجوانوں کی سفارش کر رہا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی بھی معاملے میں مروت رعایت معمولی سی نرمی برائے نام چھوٹ نہایت خطرناک خرابی کی مرتکب ٹھہرتی ہے۔ جو نوجوان اپنی سفلی خواہشات پر خود کو غالب آ جانے کا موقع دیتے ہیں وہ کسی نرمی مروت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ پیری پاشا خاموش ہو گیا۔ سلطان نے نہایت تند و تیز لہجے میں کہا، سنان پاشا کی مکمل فرما برداری، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جنی چری کی کچھ روایات ہیں، اس کی ایک شناخت ہے، ایک مخصوص مزاج اور خصوصی تعارف۔ اگر اس سے یہ خصوصی تعارف چھن جائے تو اس کو ینی چری نہیں کچھ اور کہا جائے گا۔ میں عشق سے منع نہیں کرتا، لیکن عشق عورت سے نہیں، اپنے فرائض سے ہونا چاہیے، اپنے کام اور اپنے نام سے ہونا چاہیے، اپنے مقاصد اور اپنے نسب العین سے ہونا چاہیے۔ استاد ارسلان نے عرض کیا، سلطان معظم کو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اپنے شاگردوں میں ایک ایسا نہیں جو سلطان کی توقعات پر پورا نہ اترے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ سنان پاشا اذن باریابی کا طالب ہے۔ سلطان نے جواب اس کو فوراً حاضر کیا جائے اور استاد ارسلان اور ذکریہ کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ ذکریہ بہت مایوس اور دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ استاد ارسلان نے اس کو سمجھایا، ذکریہ، سلطان کے کلمات تو نے سن لیے، سنان پاشا کی مکمل فرما برداری، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تجھ کو سنان پاشا کی آنکھ بند کر کے وفاداری کرنا ہوگی اور تجھے سلطان کے توقعات پر بہرحال پورا اترنا چاہیے۔ ذکریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک باغیانہ خیالات رکھتا ہے۔ چند دنوں بعد ذکریہ کئی سو آدمیوں کے ساتھ ایشیا کوچک کے سرحدی علاقے میں آباد ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان نے ذکریہ کی ذمہ یہ اضافی خدمت کر دی تھی کہ وہ وقائے نویس کا فرض بھی انجام دے۔ ذکریہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیواس کے مشرق میں وان جھیل کے مغربی ساحل پر مقیم ہو گیا۔ یہاں ایک شاندار بستی تھی جس میں ہزاروں جنگجو آباد تھے۔ یہ بھی نسلاً ترک تھے، ان کے مکانات بے ترتیب بنے ہوئے تھے اور ان کے بیوی بچے زمانے کی اونچ نیچ سے بے پرواہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن مردوں کا مزاج بیوی بچوں سے مختلف تھا۔ ان میں ہر شخص جو بھی کام کر رہا تھا
اس سے قطع نظر جنگی مشقوں میں ضرور وقت دیتا تھا۔ یہ 100-150 کی ٹولیوں میں یکجا ہو کر آپس میں مارکہ کارزار گرم رکھتے تھے۔ جب ذکری اپنے ساتھیوں کو لے کر کی بستی میں آیا تو وہاں ایک شور سا مچ گیا۔ اگر 2-4 آدمیوں کی بات ہوتی تو شدید توجہ نہ دی جاتی، لیکن یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اس لیے مقامی باشندوں کو ان کی رہائش پر تشویش بھی ہوئی اور اعتراض بھی۔ انہوں نے انہیں آباد ہونے سے منع کیا۔ اپنے آدمیوں میں ذکریہ کی حیثیت بااختیار اور ذمہ دار تھی۔ ذکریہ نے اپنے آدمیوں کو بالکل منع کر دیا تھا کہ وہ مقامی لوگوں سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ سارے معاملہ خود طے کرے گا اور الجھنیں خود سلجھائے گا۔ ذکریہ اس کے ساتھیوں نے کھلے میدان میں خیمے نصب کر دیے، ان میں رہنے لگے۔ مقامی لوگ ان نواردوں کو بڑے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن بات کرنے کوئی بھی نہیں آتا۔ صبح ہوئی تو ذکریہ اور اس کے ساتھی اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بستی والوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ بستی کے بچے، عورتیں، نوجوان دور سے ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ کئی دنوں بعد شام کو مغرب سے ذرا پہلے بستی کا ایک ادھیڑ عمر شخص 5 ساتھیوں کو لے کر ذکریہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ذکریہ کے آدمی سے پوچھا، تمہارا سردار کہاں ملے گا؟ ذکریہ کے ایک ساتھی نے جواب دیا، ہمارے سردار سے مغرب کے بعد ملاقات ہو جائے گی، وہ خود بھی تم لوگوں سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ یہ لوگ اس وقت تو چلے گئے، لیکن مغرب کے بعد دوبارہ پہنچ گئے۔ ذکریہ کے خیمے میں 2 شمعیں روشن تھی، جن کی روشنی اتنی تیز نہیں تھی کہ اندر کے ہر شے بیک نظر اور بآسانی دیکھی جا سکے۔ ذکریہ کے چند ساتھی مقامی آدمیوں کو ذکریہ کے خیمے میں لے گئے۔ انہوں نے ایک نوعمر لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع کر دی۔ انہیں اس نوعمر لڑکی کی سرداری پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص نے ذکریہ کے ایک آدمی سے پوچھا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ذکریہ کی طرف اشارہ کیا، یہ سردار ہی تو ہے ہمارے، تم کس سردار کا پوچھ رہے ہو؟ ادھیڑ عمر شخص نے متذبذب لہجے میں کہا، یہ نوعمر صاحب زادے، یعنی یہ تمہارے سردار ہیں، یہ سردار کے صاحب زادے۔ اب ذکریہ خود ہی مخاطب ہو گیا، بولا، کیا تمہیں میری سرداری پر شبہ ہے؟ اگر شبہ ہے تو کیوں؟ کیا میں صورتاً سردار نظر نہیں آتا؟ ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا، نہیں سردار، یہ بات تو نہیں، میں نے اس لیے شک و شبے کا اظہار کیا کہ آپ کی نوعمری ہمیں شک و شبے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ذکریہ نے کہا، ایسا ممکن ہے؟ قصہ دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ موجودہ ترک سلطان کے مخالف ہیں۔ سنگدل سلطان نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے جو سلوک کیا، ہم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان کو سخت مشکلات میں مبتلا کر دیا، لیکن آخرکار سلطان حاوی آ گیا اور ہم سب وہاں سے فرار ہو کر ایران کی سرحد پر آن بسے۔ اگر سلطان نے ہمارا پیچھا کیا تو ہم یہاں سے ایرانی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی کشمکش میں میرا باپ مارا گیا اور سرداری میرے حصے میں آ گئی، ورنہ ابھی میری عمر سرداری کے لائق کہاں۔ ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی، بالکل بجلی کی طرح جو لمحہ بھر کے لیے کوند کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، ہاں اب میں تمہاری بات پر یقین کر سکتا ہوں، تم کتنے آدمی جن پر عذاب نازل ہوا؟ ذکریہ نے جواب دیا، ان کی تعداد کی گنتی تو نہیں کی گئی، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ادھیڑ عمر شخص نے پوچھا، اور تمہاری عورتیں بچے کہاں ہیں؟ ذکریہ نے ایک سرد آہ بھری بولا، میری تو بھی شادی نہیں ہوئی، لیکن دوسروں کی بیوی بچے سلطان کے آدمی واپس لے گئے۔ جب ہم لوگ بیوی بچوں کو لے کر قسطنطنیہ سے فرار ہوئے تو ہمارے ارادوں کی خبر سلطان کو بھی ہو گئی۔ اس نے ہمارے تعاقب میں اپنی فوج بھیج دی، جس نے آبنا باس فورس پر ہمیں پکڑ لیا۔ ہمارے بیوی بچے تو سلطان کی تحویل میں چلے گئے، مگر ہم لوگ نکل بھاگے۔ اس نے ایک بار پھر سرد آہ بھری، اگر خدا کو منظور ہوگا اور ہماری قسمتوں میں ہوگا تو ہمارے آدمیوں کی ان سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، ورنہ جو خدا کی مرضی وہی ہماری مرضی۔ مقامی لوگ ذکریہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک نے کہا، نوجوان، تمہارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، خدا کی مشیت سمجھ کر صبر کرو، مگر اب تم لوگ محفوظ ہو، ہمارے ساتھ مل جل کر رہو، یہاں سلطان کی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ذکریہ نے کہا، یہ سب جو میرے ساتھ آئے ہیں میرے انتہائی وفادار لوگ ہیں، موقع پڑنے پر ہی اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے، میں ان پر ناز کرتا ہوں۔ جھیل وان کے ساحل پر آباد مقامی لوگوں نے ان نو آمدہ مہمانوں کی شاندار پذیرائی کی۔ جانور کٹے، ضیافتیں ہوئی، میدان میں دور دور تک دونوں طرف کے لوگ مل جل کر بیٹھے، خوش گپیاں ہوئی۔ مقامی لوگوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی طاقت میں چند سو جنگجو نوجوانوں کا اضافہ ہو گیا۔ ذکریہ اس کے آدمی ان سے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند دنوں بعد ذکریہ نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ مقامی لوگوں کا معمر سردار صفی الدین ذکریہ سے کچھ کہنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ ذکریہ سے بہت زیادہ رب ضب بڑھا چکا تھا۔ صفی الدین صورت و شکل سے سردار لگتا تھا، ڈھیلے ڈالی بادے میں سرخ و سفید وجیح چہرہ ان سب میں ممتاز تھا۔ وہ جب اپنے آدمیوں میں بیٹھتا تو سب سے الگ نظر آتا۔ وہ ذکریہ کو اپنے چوپال میں برابری کا مقام دیتا، کیونکہ اس نے ذکریہ کو سردار تسلیم کر لیا تھا۔ ذکریہ اپنا بیشتر وقت سردار صفی الدین کی صحبت میں گزارتا۔ وہ اس شخص سے اس کی ساری قوم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے سردار صفی الدین کے پاس آنے جانے والوں میں کئی مشتبہ آدمی دیکھے جو چپ چاپ آئے اور تخلیہ میں صفی الدین سے باتیں کر کے واپس چلے جاتے۔ یہ لوگ کہاں سے آتے تھے اور کہاں جاتے تھے اس کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن یہ اجنبی جب بھی آتے اور باتیں کرتے چلے جاتے تو صفی الدین فکر مند ہو جاتا۔ کافی دیر فکر میں ڈوبا کچھ سوچتا رہتا، اور جب ہوش میں آتا تو
اپنے آدمیوں میں سے چند دانا و بینا آدمیوں کو تخلیے میں بلا کر ان سے گھنٹوں صلاح مشورے کرتا ہے۔ ذکریہ اس راز کو اگلوانے کی فکر میں تھا۔ اپنے خیمے کے در سے اس نے دیکھا چند گھڑ سوار مشرق سے نمودار ہوئے اور سردار صفی الدین کے مکان کے پاس اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر کر اندر چلے گئے۔ ذکریہ فوراً تیار ہو کر خود بھی صفی الدین کے پاس چلا گیا۔ اس کو دروازے پر ہی روک لیا گیا۔ صفی الدین کا لڑکا رکن الدین دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ اس نے ذکریہ کو روکتے ہوئے کہا، جناب والا والد محترم اپنے چند خاص مہمانوں سے مصروف گفتگو ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے۔ ذکریہ نے بے پرواہی سے کہا، کوئی بات نہیں صاحبزادے، میں پھر آ جاؤں گا۔ لیکن اسی وقت اندر سے صفی الدین خود نمودار ہوا، بولا، رکن الدین، ذکریہ کو اندر آنے دو، اب یہ غیر نہیں رہا، اپنا ہی آدمی ہے۔ اس کے بعد ذکریہ کی طرف بڑھ بڑھ کر ہاتھ ملایا اور معانقہ کے بعد ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا، جہاں ایک سفید فرش پر 7 اجنبی چہرے بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ ان کے سامنے پھلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں رکھی ہوئی تھی۔ صفی الدین نے اپنے مہمانوں سے ذکریہ کا تعارف کروایا، سنو دوستو، یہ ذکریہ ہے، سلطان کے باغی قبائل کا نوجوان امیر زادہ۔ یہ بھی سلطان کی ظلم و زیادتی کا شکار رہ چکا ہے اور اب چند سو آدمیوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں بس چکا ہے۔ ہم سب اس کی نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ محبت بھی کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ذکریہ سے کہا، اور ذکریہ، یہ لوگ ایران کے شہر تبریز سے آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اسماعیل صفوی نے ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم سنگدل سلطان سلیم سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وقت پڑنے پر ایران اپنے سرحدی اور پڑوسی بھائیوں کی طرح پوری مدد کرے گا۔ یہ لوگ شاہ ایران کی دوستی کا یقین لے کر آئے ہیں۔ ذکریہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں پوچھا، معزز سردار، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ صفی الدین نے جواب دیا، امیر زادے، میں نے بڑی سادہ باتیں کی ہیں، تیری طرح ہم بھی سلطان سلیم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، گو کہ وہ ہمارا سلطان ہے، لیکن ہم دل سے اس کو سلطان نہیں مانتے۔ وہ ظالم ہے اور اس نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو ہلاک کر کے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ تیرے جیسے معلوم نے کتنے قبائل کو جلا وطن اور ملک بدر کر دیا ہے۔ کیا تو اور تیری قوم ایسی ظالم اور شفاق سلطان کا دل سے ساتھ دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہرگز نہیں۔ اسی طرح میں اور میری قوم بھی ترکی کے سلطان کے خلاف ہے۔ ذکریہ نے مایوسی سے کہا، لیکن ہماری مخالفت سے سلطان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ صفی الدین مسکرایا، نقصان امیر زادے، نقصان کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ ہم سب کی مخالفت سلطان کو بہت گراں پڑے گی۔ آج میں تجھ کو نہایت اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تجھ سے وفاداری اور رازداری کا عہد لوں گا۔ ذکریہ نے جواب دیا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ صفی الدین نے آئے ہوئے مہمانوں سے ذکریہ کا تفصیلی تعارف کروایا۔ اس اپنے مہمانوں سے کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سلطان کی سخت گیری اور ظلم نے ہمیں 30-40 ہزار تلواریں بخش دی ہیں۔ سلطان نے جب کبھی بھی ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے اپنی سرحدوں کے اندر تقریباً 1,10,000 شمشیریں نیام کے باہر کونتی ہوئی پیشوائی کو ملیں گی۔ ذکریہ نے پوچھا، 1,10,000 کس طرح؟ کیونکہ میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 40,000 ترک ہیں جو ہماری ہی طرح جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیے گئے۔ صفی الدین نے مسکرا کر جواب دیا، 40,000 تم ہو، تقریباً 70,000 تلواریں ہمارے ساتھ ہیں، یہ کل 1,10,000 بنتی ہیں۔ کیا سلطان اتنی بڑی قوت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس صورت میں کہ دوسری طرف سے شاہ ایران اپنی فوج بھی ہماری پشت پر لے آئے؟ ذکریہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ صفی الدین نے اپنے مہمانوں سے کہا، تم لوگ شاہ ایران کے پاس واپس جاؤ اور اسے یقین دلاؤ کہ اس کی خوش قسمتی اور اقبال مندی سے ہمیں 40,000 مزید حمایتی اور میسر آگے ہیں۔ وہ بوشو کے سلطان کو تہدید آمیز خط لکھ سکتا ہے۔ وہ سلطان سلیم کو لکھ دے کہ وہ غاصب ہے اور اس کا بھتیجا مراد، جو ان دنوں شاہ ایران کا مہمان ہے، عثمانی تخت و تاج کا اصل حقدار ہے۔ سلطان سلیم اگر اپنے حقدار اور مستحق بھتیجے کے حق میں خود ہی دستبردار ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی گزر بسر کے لیے معقول اور باعزت وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی زیادتیوں اور ناانصافیوں پر ہٹ دھرمی سے ڈٹا رہا تو شاہ ایران اپنا فرض پورا کرے گا اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک غاصب کو اس کی کیے کی سزا نہ دی جائے اور حقدار کو اس کا حق نہ دلا دیا جائے۔ مہمانوں نے کہا، یہ ساری باتیں شاہ کے نام مکتوب میں لکھ دی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ صفی الدین نے اسی وقت اس مفہوم کا ایک خط لکھ دیا۔ اس خط پر ذکری اس کے خاص آدمیوں کے دستخط بھی کروا لیے گئے۔ یہ مہمان چند گھنٹوں کے بعد واپس چلے گئے۔